نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. सबसे पहले हम लेसन नंबर 51 के जो हमारे की एक्शंस थे जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, जो हमारा लेसन था उसमें से, तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। लोगों का, उन जिन लोगों के ऊपर अजाब आया, उनका शिवा क्या था कि जब उनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता था वो और बुराइयों में पड़ जाते थे, और किस्म की चीज़ों में पड़ जाते थे। हालांकि जब कोई मुश्किल वक्त आए तो इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़े, इस्तिग़फ़ार करे, अपने जो कोताहियाँ, जो गलतियाँ वो कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, वो कर रहा है, उनसे माफ़ी मांगे और अपने तरीक़ों को दुरुस्त करे। इसके साथ साथ हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत के लिए मुसलसल दुआ करनी चाहिए। दुआ आज भी इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे। दुआ की है ना, हदीस में है ना कि दुआ मोमिन का हथियार है। आप दुआ से बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, जो और वो अगेन जो चीज़ हमारे हक में बेहतर होगी अता तो हमें वही की जाएगी, लेकिन मुसलसल दुआ करते रहें हिदायत के लिए, बेहतरी के लिए, आफियत के लिए। इसके साथ साथ अपने आप को अजाब से बचाने के लिए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम नाफरमानियों से बाज आना चाहिए। जो चीज़ आपको याद होगा, हमने इसके ऊपर बात की थी कि किस किस्म की बुराइयां इर्द गिर्द आजकल हमारे इतनी कॉमन हैं और हमें इन चीज़ों का एहसास भी है, हमारे सामने हो रही हैं। लेकिन जब फिर हमारे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई अजाब की फॉर्म हमें नज़र आती है, कोई इस तरह का जैसे कि ज़लज़ले आ रहे हैं या सैलाब आ रहे हैं या इस तरह के मसले हमारे सामने आते, फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। हालांकि मुस्तकिल बेहयाई, सूद, धोखा, करप्शन, झूठ, बेनमाजी कौन सी चीज़ है जो कि इर्द गिर्द हमारे बुराई जो हमारे पास इस वक्त नहीं है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद। ना हम खुद सुधरने के लिए तैयार हैं और ना ही दूसरों को कहने के लिए तैयार हैं। हर इंसान कहता है कि अपना दीन जो है ना अपना अपना, हालांकि ऐसा नहीं है। ये तो हमने पहले भी बात पढ़ी थी। ये सूरह असर में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ये सिंपल उसकी निगेशन है कि हम निगेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं, हमें दूसरों को ये नहीं कहना, ऐसा नहीं है। आज हम इंशाल्लाह सूरह अनाम की आयत नंबर 67 से स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिकुल्लि नबइम मुस्तक़र्रन व सौफ़ तअलमून। हर बड़ी बात के लिए एक वक्त मुकर्रर है। नबा होती है कोई खबर, बड़ी खबर, यानी कि जब भी कोई बड़ी चीज़ जब कायम होने वाली हो उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है और अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। जो उस वक्त के कुफारे मक्का थे वो ये कहा करते थे कि ठीक है, इतना अरसा हो चुका है, हमने ये बात पहले पढ़ी है कि मक्का के आखिरी दौर की है ये सूरह, तो ये कहते थे कि अच्छा अजाब 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 सुनते आ रहे हैं, 10-12 साल गुजर चुके हैं, तो क्यों नहीं आ जाता अजाब। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मतलब उनकी मर्जी से नहीं आएगा कि जब वो कहेंगे कि ठीक है हमारे ऊपर अजाब लिया तो अजाब आ जाएगा। हर एक बड़ी खबर के लिए, यहाँ पे नबा से मुराद अजाब का जो बड़ी खबर है उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है जब वो आएगा और अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, यानी कि जब आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है जब अजाब आएगा तो खुल के तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे ऊपर आएगा। وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ और जब तुम देखो लोगों को कि वो हमारी आयत में से मीख निकाल रहे हैं, यानी कि मीख निकाल रहे हैं। हमने ये चीज़ें तो बहुत आजकल सुनते हैं, लोग आराम से इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि अच्छा क्यों ज़कात देने की ज़रूरत है जब हम टैक्स दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें लोग करते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात उठाते हैं या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की डायरेक्टली आयत के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं।
میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے انہی سے بات کیوں کی، مجھ پہ کیوں نہیں وحی آ جاتی، میرے سے کیوں نہیں بات کرتے ڈائریکٹ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں آج بھی کرتے ہیں۔ اچھا اگر جبر نہیں ہے تو پھر پردے کا کیوں کہا جا رہا ہے، یا سود سے کیوں روکا جا رہا ہے اگر دین میں جبر نہیں ہے؟ تو اس طرح کی باتیں لوگ آج بھی دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ لوگ انسان کے ذہن میں کوئی جینوئن سوال ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ انسان ڈھونڈنا چاہ رہا ہے اس کا جواب، وہ بات علیحدہ ہے، پھر آپ کی جتنی نالج ہے آپ اس تک ضرور پہنچائیں۔ لیکن ایک نظر آتا ہے کہ انسان صرف برائی ڈھونڈنے کے لیے بات کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں میخ نکال رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آیات کے بارے میں کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو کم سے کم بندہ اپنا واک آؤٹ اور رجسٹر کروائے نا، وہاں سے اٹھ جائے کم سے کم۔ دس از دا لیسٹ، کنارہ کش ہو جاؤ۔ لیسٹ کیا مطلب؟ حکم ہی یہ دیا جا رہا ہے کہ وہاں سے چلے جاؤ۔ اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی یہ ظلم ہے نا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ان کا کریٹر ہے، جو کہ ان کا مالک ہے، ان کی آیات کا مذاق اڑایا جائے تو وہاں پہ مت بیٹھو، ان لوگوں ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں کورس ایک کر رہی تھی تو میں نے اپنے ٹیچر سے یہ بات پوچھی تھی۔ میں نے کہا کہ جی لوگ بڑے مختلف قسم کے سوال پوچھتے ہیں اور بڑے ڈاؤٹ والی چیزیں پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق یا نبیوں کے متعلق یا قرآن کے متعلق، اس طرح کی بہت سارے عجیب طرح کے سوال پوچھتے ہیں، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے بحث کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے؟ تو ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے وہاں سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ وہاں سے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان سے مناظرے کرو، ان سے بحث مباحثہ کرو، ایسا نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہمارے سر نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا ڈونٹ ایکسپوز یور سیلف ٹو ڈاؤٹس، اپنے آپ کو شک و شبہات سے دور رکھیں۔ دیکھیں یہ جو ایمان ہے نا، یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر مجھے اللہ پہ ایمان ہے، رسولوں پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے تو اس میں کوئی میرا بہت بڑا کمال ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑا انعام ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان آ گیا تو اس کو کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کے بحث کرنے میں ضائع مت کریں جس کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہے، یہ صرف غلطیاں نکال رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے سوال پوچھنے کے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہے یا یہ صرف کوئی کجی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے پاس گرا باندھ لیں۔ دیکھیں بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے یا اور اس طرح کے اور بہت سارے اسکالرز ہیں جو کہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بہت علم ہے، انہوں نے باقاعدہ اپنی پوری زندگیاں اس کام میں لگا دی ہیں اپنا علم بڑھانے کے لیے۔ تو ان سے لوگ آ کے سوال کرتے ہیں، ان سے لوگ بحث کرتے ہیں، جیسے ان کا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے مجمع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا علم نوازا ہے اور وہ کھڑے ہو کے باقاعدہ چیلنج کرتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، نان مسلم سوال کرتے ہیں اور ان کے بڑے سیٹسفیکٹری ان کو جواب دیتے ہیں اس طرح کے۔ لیکن جب تک اپنا علم اتنا وسیع نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ کوئی قریبی ہے آپ کو، کوئی ایسا شخص ہے جو کہ کئی دفعہ ہوتا ہے انسان کے ماں باپ اس طرف نہیں ہوتے یا سگے بہن بھائی نہیں ہوتے یا اس طرح سے کوئی بہت آپ کی اولاد کئی دفعہ اس طرح کی آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو اگر تکلیف ہے تو اس کے لیے دعا کریں، جتنی ہو سکتی ہے دعا کریں، لیکن اپنے آپ کو ان ڈاؤٹ سے ایکسپوز نہ کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی اس طرح کی کوئی باتیں کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ اس کا جو ہے گناہ یا ان کے سر ہوگا، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ
أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے. ہم دیکھتے نا آپ نان مسلمس کا تو خیر اس وقت کیا ہی ذکر کیا جائے، جس طرح کی رسومات انہوں نے اپنے شامل کر لی ہیں دین کے نام کے اوپر، تو وہ تو آپ چھوڑ دیں. لیکن ایون وہ لوگ جو کہ اہل کتاب ہیں، ابھی میں سرچ کر رہی تھی تو جو آپ یہ سوچیں کہ بائبل کا جو لیٹسٹ ایڈیشن ابھی آیا ہے وہ 2019 میں آیا ہے، لیٹسٹ ایڈیشن، یعنی کہ جو چینجز وہ خود سے اپنے ہاتھوں کیے جا رہے ہیں. مطلب یہ کھیل تماشا بنانی ہوا نا. ایک خدا کی طرف سے کتاب اتری بھی ہے، اس میں چینجز کیے جا رہے ہیں اپنے مطابق. ایون تورات میں بھی اسی طرح چینجز کی گئی ہیں. یا ایون اوور آل ہی اپنے دین کو ایک کھیل تماشے کی چیز بنا لی ہے. ایک میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہی اور مجھے حیرانی یہ ہوئی، میں مطلب آپ سمجھے کہ کھیل تماشے والی بات ہے کہ وہ ایک انسان جو تھا وہ یہ پوچھتا پھر رہا تھا کہ آپ نے کبھی ایک مسلمان کو ڈیٹ کیا، نان مسلم سے یہ پوچھتا پھر رہا تھا کہ آپ نے کسی مسلمان کو ڈیٹ کیا ہے. یا اس طرح کی ویڈیوز بنی ہوئی ملتی ہیں کہ جی حجابی گرل بلائنڈ ڈیٹ پہ آئی ہوئی ہے، تو کون کون سے جو نان مسلمز ہیں ان کا دل اتنا نرم ہے کہ وہ کسی حجابی کو ڈیٹ کرے. سیریسلی کوئی کھیل تماشا ہے یہ دین؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. دیکھیں ایسے دوست بنائیں جو کوئی آپ کو اللہ سے قریب لائیں، اور ایسے لوگوں سے دور رہیں. وہ آپ کے دوست ہیں ہی نہیں جو کہ آپ کو اللہ سے دور لے کر جائیں. یہ بات یاد رکھیے گا. ہمارے ارد گرد ہی ایسے لوگ موجود ہیں اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے. اور آپ تذکیر کیجئے، یعنی کہ ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں اسی قرآن کے ذریعے سے. مبادا کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے، یعنی کہ انسان اپنے خود ہی اعمال کا ذمہ دار ہے. آپ نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے سے. میں نے ویسے یہ چیز نوٹس کی ہے، جو ایفیکٹ قرآن کی آیت اور حدیث ایفیکٹ رکھتی ہے نا انسان کے اوپر. اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نا، جب آپ قرآن کی کوئی آیت دلیل کے طور پہ پیش کریں گے یا کوئی حدیث پیش کریں گے، پھر اگلا بندہ خاموش ہو جاتا ہے، آگے سے واقعی جواب نہیں ملتا. انلیس کہ انسان وہی بات ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا ہو فطرت سے کہ وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہ پائے. تو اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے. مبادا کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی. اور اگر وہ فدیہ دینا چاہیں، کل کا کل فدیہ، تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ اس دن اپنی جان چھڑانے کے لیے انسان چاہے، ہم نے پہلے بھی قرآن میں پڑھا ہے کہ زمین جتنا سونا یا اس سے بھی اتنا ہی اور اگر دینا چاہے، اس دن کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی اور نہ کوئی سفارشی. اور اگر وہ فدیہ دینا چاہیں، کل کا کل فدیہ، تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی پاداش میں، یعنی کہ جو وہ عمل کرتے رہے. ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. آگے چلتے. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى هدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کیا ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، یعنی کہ تمہارے جیسے ہو جائیں؟ اس شخص کی مانے جسے شیطان نے بیابان میں بھٹکا کر حیران اور سرگردہ چھوڑ دیا ہو۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے یہ پہلے کی موویز میں بھی اس طرح سے آتا تھا کہ کوئی بیچارہ کوئی بڑا غریب سا آدمی ہے، ڈرامہ شرامز میں ہوتا تھا، اور وہ کسی شہر والی زندگی میں آیا ہے تو ویسے میسمرائز ہو کے نا، جب میں یہ آیت پڑھ رہی تو اس طرح میری ذہن میں اس طرح کی امیج پڑ رہی تھی، وہ ہوتا ہے نا بڑے میسمرائز ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بس وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کی زندگی میں انسان اتنا کھو جائے، گم ہو جائے کہ اس کو اپنی آخرت کی زندگی نظر ہی نہ آئے، اتنا وہ میسمرائز ہو گیا ہے، یا وہ بالکل ہی دیوانوں کی طرح اور مجنون لوگوں کی طرح ادھر ادھر بس دنیا کو دیکھے جا رہا ہے اور یہیں کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ جسے شیطان نے بیابان میں بھٹکا کر حیران اور سرگردہ چھوڑ دیا ہو، اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہوں کہ آؤ ہماری طرف۔ ایسے لوگ تو پھر اس وقت بیوقوف لگتے ہیں نا، کہ جب آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ مجھ سے یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہر وقت دینی باتیں کرتی رہتی ہے، اور ایسے لوگ تو پھر بیوقوف لگتے ہیں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہوں کہ آؤ ہماری طرف، کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری اختیار کریں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں؟ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ہوں گے؟ بہت سارے ہیں یا کم ہیں؟ کیا خیال ہے؟ میم کم ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ ان میں انسان، ظاہر سی بات ہے، انسان اگین وہی بات کہ دلیل جو ہے نا، جب قرآن اور سنت سامنے آتا ہے نا تو پھر انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ تو میں اسی وجہ سے میں نے یہ احادیث اکٹھی کی ہے نماز کے معاملے میں، جس میں ہے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان سے پوچھی جائے گی وہ نماز کا سوال ہوگا۔ ایمان اور کفر میں فرق نماز کا ہے۔ جی فضا بتائیے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ہاں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ باقاعدگی سے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ یہ میں پوچھ نہیں رہی، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا انہیں یاد کر لیں، یہ حدیث جو ہے۔ جی فضا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں فضا؟ نہیں، آپ نے پوچھا نا کتنے لوگ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کتنے لوگ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں؟ یہ چیز کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے۔ اگر آپ کسی کمرے میں جانے کے لیے وہ لاکڈ ہو تو چابی کی ضرورت پڑے گی نا، اس کے بغیر تو نہیں جا سکتے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز اس کے پراپر ٹائم پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میں جب میں پڑھی تھی تو مجھے لگا کہ مجھے یہ آیت بھی ڈالنی چاہیے۔ یہ جب جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیوں ہو، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یعنی کہ وہ مسلمان ہیں، ہے نا، تبھی انہیں نماز کا پتہ ہے۔ کوئی نان مسلم تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے میں جہنم میں ہوں، وہ تو ایمان ہی نہیں لایا تھا۔ یہ تو مسلمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جب جہنمیوں سے پوچھیں گے جنت والے کہ تم وہاں کیوں ہو، تو کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں تھیں جو انہوں نے مینشن کی. یہ پہلا جواب تھا. اور اس کے علاوہ ایک جو عصر کی نماز کے بارے میں حدیث ہے، کیونکہ جب نمازوں کے بارے میں آتا ہے تو ایک یہ بھی ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، خاص کر عصر کی نماز کی. تو عصر کی نماز کے بارے میں کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، ایسا ہے جیسے اس کا گھر اور اس کی جائیداد سب لٹ گئی. یہ آپ یہ دیکھیں، یہ کتنی سکیری بات ہے. ہمیں تو نماز کوئی مسئلہ ہی نہیں لگتا، نماز چھوڑنا. نماز بے حیائی سے روکتی ہے. میں کئی دفعہ، میں آپ کو اپنی دل کی بات بتاؤں، میں پریشان ہوتی ہوں نا اپنے بچوں کے لیے کہ آج کل اتنا برا ماحول ہے، کس طرح سے یہ لوگ سروائیو کریں گے. انسان ساری عمر تو نہیں بیٹھا رہتا، ایک وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے دنیا سے. ابھی تو آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سپروائز کر رہے ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. لیکن پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ آئی میک شور کہ میرے بچوں میں نماز کی پابندی ہو. نماز، اپنی زندگی نماز مت چھوڑیں. یہ واحد آپ دیکھیں فرق ہی نماز، کفر اور ایمان میں نماز کا فرق ہے. آگے چلتے ہیں. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، وہ ہو جائے گی. یعنی کہ جس دن قیامت کا دن آئے گا، اسٹیبلش ہونا ہوگا، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بڑا کرنے کی ضرورت نہیں. وہ بس وہ کہیں گے ہو جا اور وہ ہو جائے گی. اس کا فرمان ہی حق ہے. اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا. ہم نہیں جانتے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا جب سور پھونکا جائے گا. جو چیزیں ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب جتنے بھی ہوں گے وہ مر جائیں گے. اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ جتنے بھی آج تک لوگ پیدا ہوئے تھے حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان تک، وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. یعنی کہ پہلے سور کے اوپر ایک حکم، ایک سسٹم ختم ہو جائے گا اور دوسرے سور کے اوپر ایک نیا سسٹم شروع ہوگا. یہ ہم جانتے ہیں. اور بادشاہی ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہے. لیکن ابھی جو یہ چھوٹے موٹے بادشاہ زمین کے اوپر نظر آتے ہیں نا، اس دن وہ بھی جو ان کو فی الحال جو تھوڑے بہت اختیارات دیے گئے ہیں ان کے ٹیسٹ کے طور پر، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. بادشاہی جس دن سور پھونکا، اور اسی کی ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا، اور تمام غیب اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے. یعنی کہ جو کچھ انسان کما کے لائے ہوئے ہوں گے، اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس وقت کے جو قریش مکہ تھے نا، وہ اپنے آپ کو بڑا پراؤڈلی حضرت ابراہیم سے ایسوسیٹ کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں ہم، اور جو کعبہ انہوں نے تعمیر کیا تھا اس کے رکھوالے ہم ہیں. تو وہ بڑا ہی اس چیز کے اوپر فخر کیا کرتے تھے. تو اس لیے حضرت ابراہیم کا قصہ بارہا ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ انہوں نے، ان کی تعلیمات کیا تھی. جی یسرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یسرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اوکے. تو سوری، تو حضرت ابراہیم کا قصہ جو بارہا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اس کا ان کی، یعنی کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، بجائے اس کے کہ بس ان کی نسل میں سے ہونے پر اپنے آپ کو اب فخر کیا جائے.
اصل تو چیز یہ ہے نا کہ انہوں نے سکھایا کیا اور کیا چیز ہم اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں. اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ میری رائے میں تو آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. یعنی کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو خدا بنا رہے ہیں، ان کے جو والد تھے وہ اپنے ہاتھوں سے جو تھے وہ بت تراشا کرتے تھے. آپ سوچیں، امیجن کریں حضرت ابراہیم ایسے گھر میں پیدا ہوئے جن کے جو ان باپ تھا وہ بت تراش تھا، وہ شرک پہ تھا، اور بہت بڑی سوسائٹی تھی جہاں پر یہ تھے اکیلے تنہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین پھیلا رہے تھے. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت، یعنی کہ جو ونڈرس چیزیں ہوتی ہیں، جو عجائب ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، رسولوں کو اس طرح کے مشاہدات، اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں تاکہ ان کا اور مزید یقین پختہ ہو. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی وہ جو پرندوں والا قصہ پڑھا تھا، حضرت ابراہیم نے جب پوچھا تھا کہ وہ مر کے دوبارہ اٹھایا کیسے جائے گا، تو اس طرح کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر انہیں بتایا تھا کہ اس طرح سے پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے اور ان کو مکس کر کے ڈفرنٹ پہاڑوں پہ رکھ دو، اور پھر انہوں جس طرح سے تم بلایا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، اس طرح سے پکارو، وہ تمہارے پاس واپس چلے آئیں گے. اور اس طرح سے ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کے مختلف قسم کے مشاہدات جو ہیں وہ انبیاء کو، رسولوں کو کرواتے ہیں تاکہ ان کے اور زیادہ پختہ ایمان ہو، اور وہ جا کے جو ہے عام لوگوں میں اس طرح زیادہ اس طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ، جسے آپ کہتے ہیں نا، پریچ کر سکے، لوگوں کو دین کی دعوت دے سکے. تو اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. یہاں پہ میں آیت پڑھنے سے پہلے ایک بات ضرور کلیئر کر دوں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے کسی موڑ پر بھی شرک نہیں کرتے، مشرک نہیں ہوتے. لیکن یہ بات اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اس طریقے سے بات کی. حضرت ابراہیم کی ہمیں اس طرح سے بڑا ڈفرینٹ انداز رہا ہے. ہم یہ جیسے کہ جب آپ نے وہ جو اس وقت جو بت تھے اور ان کی قوم جب گئی ہوئی تھی، ان تمام بتوں کو توڑ دیا تھا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں وہ جو لٹکا دیا تھا، جو جس چیز سے توڑا تھا، انہوں نے باقی نے آ کے پوچھا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ انہوں نے کہا اس بڑے والے سے پوچھو، اس کے گلے میں لٹکا ہے، اسی نے توڑا ہوگا، اس سے پوچھ کے تو دیکھو. تو وہ ظاہر سی بات ہے بت تو جواب نہیں دے گا. تو اس طرح کا آپ کا انداز رہا ہے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے. تو بس جب رات نے ان کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لیا تو انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو، تو کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں غروب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا. یعنی کہ بات کو سمجھانے کے لیے کہا اچھا یہ، یعنی کہ جو اصل میں جس قوم میں وہ اس وقت تھے وہ ستارہ پرست بھی تھی، یعنی کہ ستاروں کو بھی پوجتی تھی، سورج کو بھی پوجتی تھی، آتش پرست بھی تھی. تو اس وجہ سے جن جن چیزوں کو پوجتی تھی تو ایک ایک کر کے اس کو وہ ایلیمینیٹ کریں کہ اچھا یہ اب جب صبح یہ ستارہ غائب ہو گیا، انہوں نے کہا اچھا میں تو غروب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لنكونن من القوم الضالين. پھر جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا کہا یہ ہے میرا رب. پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
پھر جب دیکھا سورج کو بہت چمکدار تو کہنے لگے ہاں یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اعلان برات کرتا ہوں، یعنی کہ میں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتا، میں تو سائڈ پہ ہو رہا ہوں، اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ یعنی کہ ایک ایک کر کے جن چیزوں کو وہ پوچھتے تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ گاڈ ہے ستارہ، اچھا چلو دیکھ لیں، صبح اٹھا وہ ستارہ نہیں تھا، یہ میں تو نہیں اس غروب ہونے والے کو مانتا، پھر چاند کو دیکھا، اچھا یہ گاڈ ہے، چلو ٹھیک ہے، پھر وہ بھی غائب ہو گیا، اچھا میں نہیں مانتا، اچھا یہ سورج، ہاں یہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے دیر تک بھی رہا، سب کچھ ہوا، لیکن اینڈ میں وہ بھی غائب ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں تو اعلان برات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت انداز ہے، یہ نہیں ہے کہ پکڑ کے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، یہ کیا کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، میں نہیں مانتا ان کو، تم پاگل ہو گیا۔ آپ دیکھیں کتنے تدریجاً انہوں نے باقاعدہ ان کو سمجھایا ہے۔ ایک رات گزری ہوگی، ایک چاند کا وقت گزرا ہوگا، دن پورا گزرا ہوگا، آپ یہ سوچیں کہ انہیں وہ کس طریقے سے ان کے ذہن کو وہ باقاعدہ لاجیکل چیز بتا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، مطلب ان تمام جو مخلوقات جو چیزیں ہیں ان کا جو رب ہے، جس نے جو چیز جو ان کا بنانے والا ہے، میں تو اپنا رخ ان کی طرف کر رہا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آج کی ویسے جو ہماری آیات ہے نا، اس پہ بارہا شرک کا ذکر ہوگا، پیچھے بھی ہوا ہے، ابھی اس پہ بھی شرک کا ذکر ہو رہا ہے، آگے بھی شرک کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی بیٹے کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں، اپنا تھوڑا وقت نکال کر اس کے اوپر باقاعدہ بہت سارے آرٹیکلز ہیں، بہت ساری آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی یوٹیوب کے اوپر کہ اصل میں شرک کیا ہے۔ شیخ قاسم کی ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کی ہیں، نعمان علی خان کی ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہیں، بہت سارے عالم ایسے ہیں جن کی ویڈیوز آن لائن موجود ہیں، جو شرک کے اوپر ڈیٹیل میں مطلب لیکچرز موجود ہیں، ان کے ریٹن فارم میں چاہیے تو بھی موجود ہیں۔ تو اس کے اوپر ریسرچ کریں کیونکہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے بارہا، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، آخرت میں دنیا میں ہے۔ جو انسان آج شرک سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اس کے لیے معافی ہے، شرک اکبر ہو شرک اصغر ہو، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ ٹائپس پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو جو بھی شرک ہو اس کی معافی دنیا میں ہے، جب انسان معافی مانگ لے اور اپنے عمل درست کر لے، لیکن شرک کی معافی آخرت میں نہیں ہے۔ جی فضا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ثنا آنٹی یکسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ یعنی کہ یکسانیت، ایک ہو کر بالکل، اور باقی جتنی بھی شرک تم کر رہے ہو، ستارہ پوج رہے ہو، چاند پوج رہے ہو، ان سب کو چھوڑ کے صرف یکسو ہو کے ایک طرف فوکس کر کے، ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ اب اس پر آپ کی قوم آپ سے بحث کرنے لگی۔ اگین وہی والا سینیریو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے اوپر یہ پراؤڈ تھے، وہ بھی انہیں شرک سے روکا کرتا تھا، ان کے آباء و اجداد کو، تو انہوں نے بھی اسی طرح ان سے بحث مباحثہ کیا جیسے کہ آج کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے۔ اب اس پر آپ کی قوم آپ سے بحث کرنے لگی۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے حجت بازی کر رہے ہو، یعنی کہ بحث کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دی ہے اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ مطلب وہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ تم ہم بے ادبی کر رہے ہو ہمارے گاڈس کی، یہ تمہیں عذاب دیں گے، یہ تمہارے ساتھ برا کریں گے، تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی خوف نہیں ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کوئی بات چاہے، یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں کچھ لکھ دیا ہے تو وہ بات علیحدہ ہے، اگر کوئی نقصان مجھے پہنچنا ہوگا وہ پہنچ کے رہے گا۔ میرا رب ہر شے کا علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے، تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تعلمون. اور میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری. یعنی کہ کوئی لکھی ہوئی کوئی چیز آئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھئی ہاں تم اس کو بھی خدا بنا سکتے ہو، یہ بھی شریک ہے خدائی میں، اس نے بھی کام کیا تھوڑا بہت، اس نے بھی، ایسی کوئی سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی تو تم پھر ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. تو ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے، یعنی کہ کون سیف رہے گا اس چیز سے؟ اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح ان کا ایمان اتنا پختہ ہے، وہ کیسے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ڈرتا، میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. آج آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اتنی عجیب عجیب اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اور ہم بالکل چپ کر کے نکل جاتے ہیں کہ کوئی برا نہ مان جائے، دین اپنا اپنا. جب کوئی غلط بات کرتے ہوئے نہیں رک رہا تو آپ صحیح بات کرتے ہوئے کیوں ڈریں؟ اگر آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کس کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو صحیح بات پتہ ہے تو ضرور آگے پہنچائیں. اگین ہمارے دین میں لڑائی جھگڑا بالکل پسند اس طرح سے نہیں کیا گیا کہ لوگ بحث مباحثہ کریں، برا بھلا کہنے لگ جائیں. صبر کے ساتھ کرنا ہے یہ کام. آگے سے آپ کو کوئی بہت ہی برے طریقے سے بھی جواب مل سکتا ہے، لیکن صحیح بات کہنے سے مت ڈریں. کتنے نیچے کامنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کتنی عجیب عجیب باتیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ہر بحث میں پڑھنے کے لیے میں نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں پہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، صحیح بات کر سکتے ہیں، ضرور کریں، ضرور کریں صحیح بات. جب وہ کوئی غلط بات کرنے سے نہیں ڈر رہے تو آپ صحیح بات کرنے سے کیوں ڈریں؟ آگے چلتے ہیں. الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو کسی طرح کے شرک سے، ظلم کا مطلب اگین شرک سے ہے، یہاں پہ کسی طرح کے شرک سے آلودہ نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی راہیاب ہوں گے. پھر کہوں گی ضرور اس کے بارے میں سرچ کریں، بہت سارے بڑے ڈیٹیل ٹاپکس بھی ملیں گے، شارٹ ٹاپکس بھی ملیں گے شرک کے اوپر، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی اس کی قوم کے خلاف، ہم بلند کرتے ہیں درجات جن کے چاہتے ہیں، یقیناً تیرا رب حکیم و علیم ہے. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. اور ہم نے اس ابراہیم کو عطا فرمایا اسحاق. حضرت ابراہیم کے جو دو بیٹے تھے کیا کیا نام تھا ان کا، یاد ہے کسی کو؟ حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل. ویری گڈ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کی نسل میں سے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ویری گڈ. جی کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اوکے جی اوکے. اور ہم نے اسے ابراہیم کو عطا فرمایا
اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی۔ حضرت یعقوب کا لقب کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے حضرت یعقوب کا لقب؟ بنی اسرائیل۔ اسرائیل ان کا لقب تھا، بنی تو ان کی اولاد ہوئی۔ ویری گڈ۔ ان کو ہم نے ہدایت دی، اوکے۔ اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی ان سے پہلے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت بخشی۔ کتنا بڑا آنر ہے، آپ سے سوچیں۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، یعنی کہ احسان کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے بدلہ دیتے ہیں؟ ہدایت عطا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل آپ لوگوں کو نہیں محسوس ہوتا کہ کمپیشن، احسان والی چیز بہت کم ہوتی جا رہی ہے؟ ہم معاف نہیں کرتے لوگوں کو، کیا خیال ہے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم انہیں معاف نہیں کرتے، اور جو ایک ہوتا ہے نا جو چھوٹی چھوٹی خیر ہوتی ہے ایک دوسرے کو دینے والی، وہ ہم نہیں دیتے، اس میں بڑے کنجوس ہو گئے ہم۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ہدایت کن کو دیتے ہیں؟ محسنین، یعنی کہ یہ سب محسنین میں سے تھے، احسان کرنے والے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ نے جو تھا ایک شخص کو، جب وہ فرعونیوں کا سولجر مار رہا تھا، وہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا، وہ ہم کہتے ہیں ہم کیوں کسی کی لڑائی میں پڑے؟ ہم تو آج کل تو مطلب یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، لوگ بس کیمرہ نکالتے ہیں، ویڈیو بنانی شروع کر دیتے ہیں، وہ مار رہا ہے اس کو، دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بیچ میں پڑھ کے روک نہیں رہا ہوتا، صرف ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کن کو ہدایت ملتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگ چاہیے، ان کی ہدایت چاہیے، تو پھر ہمیں کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ پتہ ہے، اسی لیے جی فضا بتائیے۔ کہ لوگوں کو معاف کر دیں۔ ہاں، احسان کا رویہ اختیار کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، معاف بھی کریں اور بڑھ کے خیر کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ اور اسی کی اولاد میں سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ۔ اچھا مجھے بتائیے، کسی کو یاد ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا کیا ریلیشن شپ تھا؟ یس میم، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بتائیے۔ میم۔ حضرت یحییٰ نہیں، حضرت زکریا جو تھے نا، وہ مطلب بہت ایج ہو گئی تھی، پھر انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے مطلب اولاد دو، پھر انہیں حضرت یحییٰ ہوئے تھے۔ ویری گڈ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ تو اسی کی اولاد میں سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو بھی، یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے، نیکی کرنے والے لوگ تھے۔ وإسماعيل ويساع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس، حضرت یسع جو ہیں ان کا بہت زیادہ استاذ ذکر ہمیں نہیں ملتا قرآن میں، مطلب ان کے لفظ تو ڈیفینیٹلی ہیں قرآن میں، لیکن ان کی تفصیل ہمیں بہت زیادہ نہیں ملتی۔ اور حضرت یونس اور حضرت لوط کو بھی راہیاب کیا، اور ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ کیسے فضیلت دی؟ بہت زیادہ مال تھا ان لوگوں کے پاس، بہت بڑے بڑے گھر تھے، ایسا تھا، بہت زیادہ اولاد، ایسا تھا، اس طرح سے انہیں فضیلت دی تھی جہان والوں پر۔ کیا ہے فضیلت؟ کوئی بہت بڑے بڑے گھر تھے جو کہ آج تک ہمیں پتہ ہے کہ جی اچھا اس والے گھر میں رہتے تھے حضرت اسماعیل، یہ بڑا محل جو ہے یہ حضرت یونس کا ہے، اور یہ حضرت یوسف، حضرت لوط جو ہیں، یہ جو فیکٹریز جو چل رہی ہیں یہ ان کی، ایسی فضیلت عطا کی تھی؟ کیا خیال ہے؟
ان کو ہدایت ابدی دے دی گئی تھی، اس لیے وہ فضیلت والے ہو گئے تھے۔ بالکل، اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل یہ تھوڑی ہے کہ کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہے یا بہت زیادہ فیمس ہے کہ جی بس گھر سے نکلتے ہیں اور لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اور یہ فضیلت تھوڑی ہے۔ فضیلت یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ ہدایت ہے اللہ کا فضل، تمام جہانوں پر تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اصل فضل اللہ کا یہ ہے کہ کسی کو ہدایت دے دی جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں سوچتی ہوں کہ کسی انسان کے اوپر اس سے بڑا عذاب نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہدایت نہ دی جائے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ کسی کو اس طرف کوئی سوچے ہی نہ کہ اچھا دین کی طرف پلٹ کے آنا ہے۔ یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ اصل فضل یہ ہے کہ کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت عطا کر دیا۔ باقی ان دنیاوی چیزوں کی پھر حیثیت تو آپ ان کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں، چاہے کتنی ہی بڑا گھر ہو، کتنی ہی بڑی گاڑیاں ہوں، کتنی ہی فیکٹریاں ہوں، کتنے ہی اس کے پاس لگژری کپڑے ہو، محلات ہو، بینک بیلنس ہو، جیولری ہو، کپڑے، کچھ ہی ہو، زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں اگر ہدایت نہیں ہے۔ کیونکہ کتنے دن زندہ رہ لے گا انسان؟ آج کل عجوبہ ہوتا ہے 105 سال کی زندگی، وہ فلاں خاتون 104 سال تک زندہ رہی تھی۔ یار کتنا زندہ رہ لے گا انسان؟ میں نے یہ میکسیمم بتا دیا ہے، ورنہ ہمیں پتہ ہے 60-70 سال 80 بڑا میکسیمم ہوتا ہے، اس کے بعد مشکل ہی لوگ بچتے ہیں۔ مطلب 90-100 تو بہت ریئر لوگ پہنچتے ہیں۔ لیکن میم جی ابھی ہم سوسائٹی کا دیکھیں تو ابھی تو اگر کوئی لوگ نماز یا قرآن بھی پابندی سے پڑھ لیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ اتنی ہدایت والے ہیں، لیکن وہ ایسے کام تو نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ سب سے بڑھ کر جو دین میں اخلاق اور معاملات بھی تو ہے عبادت کے ساتھ۔ مطلب بالکل اخلاق اور معاملات تو کچھ ہوتے ہی نہیں ہے، لیکن عبادت کریں تو لوگ ان کو سمجھتے ہیں انہیں ہدایت ملی ہوئی ہے یا وہ بہت اچھے ہیں، بالکل صحیح کہہ اور رہی باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مطلب ہم لوگ اتنا مگن ہو گئے ہیں شاید کہ ہم لوگ اگر کوئی کچھ سوچ رہا ہے کہ شاید ہدایت کچھ لوگ ہوں گے کہ مل جائے، نہیں ہے ان کے پاس لیکن وہ چاہ رہے ہیں، لیکن بہت سارے 80% یا 90% ایسے لوگ ہیں جن کو فکر ہی بھی نہیں ہے، وہ تو مگن ہے وہ اس چیز مگن ہے اپنی زندگی میں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا آیت بر جو ہم نے پڑھی تھی، نیکی کیا ہے، اس میں دونوں سے۔ چیزیں ہیں، نماز، روزہ، وہ ساری چیز عبادات بھی ہیں اور اخلاقیات بھی ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، مسکینوں کے ساتھ ان کو کھانا کھلانا، یتیموں کی کفالت، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کمپلیٹ پیکج ہے، یہ ہے نیکی۔ اگر کوئی بس اپنی نمازیں، تہجدیں اور فرض نمازیں پڑھ کے اگر ٹھنڈا پیٹ بھر کے سو رہا ہے نا، نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی آپ کو یاد ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ جی اصل میں نیکی کیا ہے کہ جب انسان اخلاقیات کے اوپر اپنی کام کرتا ہے، ساتھ ساتھ عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پہ کام کرتا ہے، بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں بالکل بے پرواہ ہیں۔ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، ہم نے کسی کا کیا لے کے کھا لیا، بڑی ڈنکی کی چوٹ پہ لوگ کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے حضرت عمر منافقوں کے لیے پریشان تھے کہ میرا نام کہیں وہاں نہ لکھا ہوا ہو، حضرت عمر جیسے بندے، کیونکہ جو اصل مسلمان ہے نا اس کے دل میں ہمیشہ ایک ڈر رہے گا، ایک خوف رہے گا۔ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، غیب پہ ایمان رکھتے ہوئے، ان کے لیے اجر کریم، یعنی کہ ڈر جو ہے، جو یہ خوف ہے، یہ اچھا سمجھا گیا ہے اسلام میں، اللہ کا ڈر اور خوف۔ اگر آپ کے آنسو نکل جاتے ہیں اس خوف سے کہ اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دیجیے گا، میرے اعمال کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چل جاؤں، مجھے بس معاف کر دیجیے گا، اگر آپ کی اس بات پہ آنسو نکل رہے، یہ اپریشیٹ ہوئی یہ چیز اسلام میں۔ اور صرف اپنا مسلح لے کر نہیں بیٹھنا، خیر کی بات آگے بھی پہنچانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ بس یہ سمجھیں اچھا آپ خیر کی آپ بات بھی کئی لوگ اس طرح سے آگے پہنچاتے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی جوتی اٹھا کے کسی کو مار دی ہو۔ حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ
دیکھیں مجھے جب میں نے جاب کی تھی، جی بتائیے سمیع. ایک منٹ میں بس فرش دھو رہی ہوں. سوری، اچھا مجھ سے نہیں کہا آپ نے. اچھا تو مجھے میرے بھائی نے نا ایک بڑی اچھی بات سکھائی تھی، اور میں وہ چیز آج تک، وہ اس سے مجھے جاب کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات سکھائی تھی، لیکن میں وہ چیز آج بھی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ دیکھیں جب بھی آپ چاہتے ہیں نا کہ اگلا انسان آپ کی بات سنے، تو اس کو کامن گراؤنڈز پہ لے کے آنا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ تھوڑا سا نیچے، مطلب آپ لیول پر جائیں اس کے. اگر وہ اوپر لیول پہ ہے تو آپ تھوڑا سا اوپر ہوں اور اس کو تھوڑا سا نیچے لائیں. یعنی کہ کامن، جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا نا، کامن بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ ان سے کہو کہ آؤ ہم اپنے دین میں کامن چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ پہلے کامن باتوں پہ لے کر آئیں، پھر آہستہ آہستہ دعوت دیں. تدریجن ہوتی ہے یہ چیز. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم نے بڑا آہستہ آہستہ ان سے انہی کی لینگویج میں کامن گراؤنڈ پہ لے کر آئے نا حضرت ابراہیم ان کو. اچھا یہ ستارہ ہے، ہاں ٹھیک ہے یہ میرا رب ہے. اچھا نہیں یہ تو غروب ہو گیا، میں نہیں مانتا اس کو. پہلے ان کے لیول پر آئے نا. اس لیے اسی طرح بہت ہی آہستہ سے جو یہ دین پھیلانا ہے نا، اس کو بڑا ہی حکمت کے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہمارے ہاں تو اصل میں فرقہ واریت اتنی ہو گئی ہے کہ، اور دوسرے کو تو ڈائریکٹ کافر کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کسی بھی فرقے میں بھی فرائض میں ڈفرنس نہیں ہے. کوئی ظہر کی 5 رکعتیں نہیں پڑھتا، یا فجر کی 3 رکعتیں نہیں پڑھتا، یا 1 رکعت نہیں پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا. تو کامن چیزوں پہ بات کرنی چاہیے، اور دوسرے کو ان چیزوں کے اوپر کفر ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ والا ٹیگ نہیں لگانا چاہیے کسی کے اوپر. اچھا آگے چلتے ہیں. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کی نسلوں میں سے بھی، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یافتہ بنائے، اور ان کو ہم نے چن لیا، اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم چھوٹا سا کام انسان کرتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ چلو صدقہ جاریہ ہو جائے، ہم اس دنیا سے جائیں تو کوئی ہمارا نام لیوا ہو. حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ سوچیں کہ ان کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کی نسلوں میں سے بھی، یعنی کہ آگے آنے والے، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یافتہ بنائے، اور ان کو ہم نے چن لیا، اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. ایک تو بڑی وجہ ظاہر سی بات ہے، وہ خود بھی بہت زیادہ یکسو ہو کے انہوں نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کیا، حضرت اسماعیل اور حضرت یسع، حضرت یونس، اور ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ صالحین میں سے تھے. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، یہ سب جو تھے یہ صالحین میں سے تھے، یا یہ لوگ محسنین میں سے تھے. حضرت داؤد تھے، حضرت نوح تھے. ان کے بارے میں یہ ان کی خصوصیات تھی کہ صالحین میں سے تھے، محسنین میں سے تھے. حضرت ابراہیم خود بھی بڑا یکسو ہو کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. لیکن ایک سیکرٹ اور ہے جو کہ میں آپ کو چاہوں گی کہ یہ سیکرٹ آپ اپنی زندگی میں شامل کریں. اور وہ سیکرٹ کیا ہے؟ وہ سیکرٹ ہے دعا. حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سیکرٹ قرآن میں بتایا ہے. اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہ زبردست دعا ہے نا. یہ دعا یاد کریں تاکہ آپ کی آنے والے لوگوں میں، آپ کی آنے والی نسلوں میں وہ لوگ شامل ہوں جو حضرت عیسیٰ کی فوج میں شامل ہوں، جو سرخرو ہو سکے. اس وقت انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی تھی یہ چیز. ہم مانگتے ہیں ایسی چیزیں. کتنی امیزنگ دعا ہے یہ. اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک مینز کہ وہ ایسے عمل کریں کہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. نماز، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی کہ آپ کسی کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھیں، آپ کو خوشی محسوس ہو.
اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. پھر کیسے کیسے انبیاء ان کی نسل میں سے آئے ہیں، کیسے کیسے رسول ان کی نسل میں سے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے آئے ہیں. ہمیں بھی تو ایسی دعائیں مانگنی چاہیے. ہمارا رب بھی تو وہی اللہ ہے. اور اللہ کی شان ہم نہیں گیج کر سکتے کہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، لیکن جتنی ہماری لمیٹڈ سوچ ہے نا، اس سے باہر نکل کے کوشش کیا کریں، دعا مانگیں بھرپور طریقے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، ان سے دعائیں مانگا کریں. آگے چلتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آگے چلتے ہیں. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے. مطلب وہ محسنین ہیں، وہ صالحین، خیر محسنین اور صالحین تو وہی لوگ ہوں گے جو ہدایت پر ہوں گے، لیکن ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے اگر وہ شرک کرتے. میں یاد دہانی کے لیے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھی تھی یہ ٹائپس، لیکن پھر بھی میں یہ احادیث بیچ میں لے کے آئی ہوں مائنر شرک کے بارے میں. ابن عمر یعنی کہ حضرت عمر کے جو بیٹے تھے، ایک آدمی کو قسم کھاتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا نہیں میں کعبہ کی قسم کھاتا ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یہ مائنر شرک میں سے آتا ہے. جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی، امی آپ کی قسم ایسے نہیں کہتے ہم، فلاں کی قسم، میرے سر کی قسم. جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. ایک اور جگہ میں نے ایک اور حدیث پڑھی کہ اگر کسی نے قسم کھانی ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے. اللہ کے سوا کسی اور قسم کھانا شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک ریاکاری ہے. ریاکاری کیا مطلب؟ آپ دکھاوے کے لیے کچھ کریں. ایک جگہ میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی کہ لوگ مجھے دیکھیں اس نے شرک کیا. جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے ہاں بس میں تو افطاری کرنے جا رہا ہوں، ہاں اصل میں صبح کی اٹھی ہوئی نا میں نے سحری کی تھی، کہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک ریاکاری ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا جب وہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تم ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم نے ریاضت کی تھی، یعنی کہ جس کے لیے تم ایفرٹ کر رہے تھے نا، جن لوگوں کے لیے انہی کے پاس جاؤ، دنیا ریاضت کی تھی دنیا، اور دیکھو کہ کیا تم ان کے ساتھ کچھ اجر پاتے ہو. مطلب جاؤ ان سے جا کے اجر لو جن کے لیے کر رہے تھے وہ کام. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. آمین. جی بیٹے. میم آپ اس میں آپ نے کیا بتایا کہ جس نے تعویذ بنا، مطلب میم ہم کوئی ہم امی ابو یا کوئی دعا پڑھ کے اس مطلب دھاگے پہ دیتے ہیں، جیسے کوئی سورت پڑھ کے دیتے ہیں کہ مطلب صحت یابی کے لیے یا علم کے لیے، تو پھر وہ بھی نہیں، وہ بھی مطلب تعویذ میں آئے گا؟ بیٹے جتنا میرا علم ہے وہ تعویذ میں ہی آتا ہے، کیونکہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ چیز آپ خود پڑھ کے دم کریں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے دعائیں بتائی ہوئی ہیں اس میں بھی آپ نے ہاتھ پھیر پھیر کے دعا پڑھنے کے لیے کہا ہے. اچھا تھینک یو میم. شکریہ. آگے چلتے ہیں. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فأن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی،
پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، یعنی کہ ابھی ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، ان کے سامنے کتاب اور حکمت، قرآن اور حکمت آ چکی ہیں اور نبوت عطا فرمائی، پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دیے ہیں جو ان کی ناقدری نہیں کریں گے. یعنی کہ اب آپ نے، کیونکہ مکے کا یہ آخری دور ہے، اب آپ نے مدینے چلے جانا ہے. مدینے والوں نے تو بڑے کھلے دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے. کہہ دیجئے میں تو تم سے اس پر کوئی کسی اجر کا سوال طالب نہیں ہوں، یعنی کہ سوال نہیں کر رہا ہوں میں تم سے کہ تم لوگ مجھے کوئی اجرت دو کہ میں تمہارے لیے اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ نہیں مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. مطلب یہ نہیں ہے، قرآن جو ہے یہ صرف پورے جہان والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی ہے. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. آج کے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. اپنے آپ کو شک و شبہات سے دور رکھیں، کیونکہ ہمارا ایمان اللہ عز و جل کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس کو سنبھال کے رکھیں. نماز قائم کریں، کیونکہ نماز ایمان اور کفر میں فرق کرنے والا عنصر ہے. شرک کے بارے میں پڑھیں اور بڑے اور چھوٹے شرک سے دور رہیں، کیونکہ آخرت میں شرک ناقابل معافی گناہ ہے. اس کے بارے میں واقعی میں پھر کہوں گی. آپ دیکھیں آج ہم نے بارہا شرک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، تو اس کے بارے میں اپنا علم بڑھائیں اور کوشش یہ کریں کہ اس سے جتنا دور رہ سکیں. ویسے تو حضرت ابن عباس کی جو ایک قول ہے کہ یہ ایک کالی چونٹی نرم پتھر کے اوپر چل رہی ہے اور وہ بھی اندھیری رات میں، تو کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ اس سے بھی آہستگی سے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھیں اور اپنے وفاداروں میں شامل کریں. آمین یا رب العالمین. جی سمین، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ No, ma'am, sorry. اچھا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.